अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आज की गुज़ारिशात का उन्वान है कि ट्रंप और यहूदियों का सिर्फ़ अहले हदीस फ़िरका ही मददगार नहीं बल्कि तमाम फ़िरके उनके मददगार हैं। एक वीडियो में एक शिया आलम जो है उन्होंने फरमाया कि ये जो अहले हदीस तकफ़ीरी फ़िरका है ये यहूदियों का ट्रंप का मददगार है। तो उनका फरमान जो है बिल्कुल सही है, लेकिन किसी हद तक जो है वो उसमें थोड़ी सी जो है मैं वजाहत कर दूं कि इसमें कोई शक नहीं है कि अरबों ने जो है यहूद व नसारा को अड्डे देकर बहुत बड़ी गलती की थी। और जबकि सऊदीया के बादशाह अब्दुल्ला जो है उन्होंने जब यहूदियों ने अमेरिका ने उन्हें कहा कि तुम्हें ईरान से ख़तरा है तो हम तुम्हारी मदद के लिए फ़ौजी भेज देते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें आपकी फ़ौजों की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि हमें इस ईरान से कोई ख़तरा नहीं है, वो मुसलमान भाई है, हमें उससे कोई ख़तरा नहीं है। उन्होंने साफ कहा था। अब इसके बाद जो है ये अरबों की कमज़ोरी है कि वो अमेरिका से जो है वो डर गए। और दूसरी बात ये है कि हमारे सामने यहूदियों का किरदार है कि फ़लस्तीनियों के उन्होंने कितने वसी इलाके जो है उन पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया। और अमेरिका का जो कब्ज़ा करने का जो उसकी जो है चाल है वो भी हमारे सामने है। वेनेज़ुएला पर उसने ज़बरदस्ती जो है अपनी मर्ज़ी चला रही है। इस तरह दीगर मुल्कों पर भी, ईरान पर भी जो अपनी मर्ज़ी चलाना चाहता था हमला करके, लेकिन ईरान जो है उनकी मदद की रूस और चाइना ने, और इसमें बुरी तरह वो नाकाम हो गया। तो जिस तरह अमेरिका ने जो है दीगर मुल्कों पर अपनी मन मर्ज़ी से जो है चढ़ाई की है, कब्ज़े किए हैं, इस तरह अरब जो थे उन पर भी उसने ज़बरदस्ती की है। अरब इतने गए गुज़रे नहीं हैं। जब अब्दुल्ला ने इनकार किया था तो वो भी कर सकते थे, लेकिन वो डर गए उससे। अफ़गानिस्तान पर जो उसने अमेरिका ने जो है अपने 48 साथियों के साथ जो कोशिश की कब्ज़ा करने की, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। तो अरब जो थे वो उनके जो है रोब के नीचे आ गए और उन्होंने उसको अड्डे दे दिए। तो ये उसके जो है किरदार जो है दुनिया में इनको जहाँ चाहता है वो चढ़ाई कर देता है, जिस मुल्क पर चाहता है जो मर्ज़ी करता है वो। ये तो खुशकिस्मती है ईरान की कि उसने जो है हौसला किया और चाइना और रूस ने उसकी मदद की और उसको जो है बड़ी बुरी तरह ज़लील व ख़ार किया। अरबों को जो है वाक़यातन जो है वो अड्डे नहीं देने चाहिए थे। जिस तरह अब्दुल्ला ने इनकार किया था वो भी कर देते, लेकिन वो मरऊब हो गए, वो ज़बरदस्ती जो है उनके अंदर घुस गया। इसके अलावा जो है अलामा साहब ने जो है अलामा हशाम लाई ज़हीर साहब का जो है वो हवाला भी दिया है। ये बिल्कुल सही है अलामा साहब की बात कि हशाम साहब को जो है इस तरह नहीं करना चाहिए था। उन्होंने बहुत बुरा मुज़ाहरा किया है कि ट्रंप की दावत में जो है वो शामिल हुए और उनके साथ तस्वीर उनकी है दिखाई जा रही है। उन्होंने तो इंतहा कर दी है। ये गलती जो है बहुत कोई छोटी सी गलती नहीं है। उनको कम से कम जो है अपने मुसलमान मुल्कों को, जिनमें ईरान भी शामिल है, उनके मुकाबले में जो है कभी भी जो है ट्रंप की जो है दावत पर जो है वहाँ नहीं जाना चाहिए था। ये उनकी बहुत बड़ी गलती है, इसमें कोई शक नहीं है। अरबों की भी गलती है कि उन्होंने हौसला नहीं दिखाया। वो फ़ौरन जो है वो ढेर हो गए अमेरिका के सामने। तो ये
بالکل برحق ہے علامہ صاحب شیعہ عالم جو ہے جو انہوں نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، ان کی کمزوری ہے، غلطی ہے، ان کو یہ کمزوری غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ دیکھیے ایران جو ہے مسلمانوں کے اندر جو ہے، ملکوں کے اندر جو ہے اس کا ملک ہے، وہ سب مسلمان ملکوں کا جو ہے وہ بھائی ہے، کلمہ پڑھنے کی وجہ سے وہ سب مسلمان ملکوں کا بھائی ہے وہ، اور جو ہے تمام کلمہ پڑھنے والے جو ہے وہ ایک امت ہیں، اور امت میں سے جو ہے یہ مختلف ملک جو ہیں ایران وغیرہ جو بھی ہیں یہ اس امت کے حصے ہیں، اور امت کے جتنے بھی ملک ہیں کلمہ پڑھنے والے یہود و نصارہ سب کے دشمن ہیں۔ یہ نہیں کہ کلمہ پڑھنے والا فلاں جو ہے وہ ان کا دوست ہے تو فلاں نہیں، سب کا وہ دشمن ہے، اور سب کو جو ہے یہود و نصارہ کے متعلق یہی یقین ہونا چاہیے کہ وہ تمام مسلمانوں کا دشمن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اگر عربوں کی یہ غلطی اڈے دینے کی بالکل صحیح ہے، غلطی کی انہوں نے، لیکن ایران نے جو ہے ان کے عربوں کے ملکوں سے جو ہے یہود و نصارہ کی جو فوجیں تھیں رکھی ہوئیں اور پیسہ بھی جو ہے لیتے تھے عربوں سے، اس نے جو ہے چند دنوں میں ان کو جو ہے نکال کے باہر کر دیا، اور ایران نے کسی عام آدمی کو جو ہے اس میں ہلاک نہیں کیا۔ یہ حقیقت ہے کہ واقعی ایران نے جو ہے خیر خواہی کی ہے عربوں کی، کہ جس یہودی نے ان کے اڈوں پر جو ہے قبضہ کیا ہوا تھا، عرب اگر قیامت تک بھی زور لگاتے نا تو اس کو اپنے ملکوں سے باہر نہیں نکال سکتے تھے، قیامت تک بھی ان کے اندر جرأت ہی نہیں ہے۔ دیکھیں کسی گھر میں چور ڈاکو آ جائے تو گھر والوں کے جو ہے بیچاروں کا سانس خشک ہو جاتی ہے، گلے خشک ہو جاتے ہیں ڈر اور خوف کی وجہ سے۔ تو یہ عربوں کا جو ہے رویہ واقعی اچھا نہیں ہے۔ ان کو چاہیے تھا کہ جب ایران نے جو ہے چند دنوں میں ان کو یہاں پر سے دوڑا دیا ہے، نکال دیا ہے، تو وہ ایران کا شکریہ ادا کرتے، اور جو پیسہ یہودیوں کو دیتے تھے وہ ایران کو دیتے کہ بھئی آپ نے ہم پہ بڑا احسان کیا ہے، ہم تو ان کو قیامت تک نہیں نکال سکتے تھے، چلو آپ نے جو ہے ہماری مدد کی ہے تو آپ کا یہ بڑا احسان ہے، اور ایران کی انہیں مدد کرنی چاہیے تھی۔ تو چونکہ یہ وہ ڈر اور خوف میں مبتلا ہیں کہ یہ بدماش جو ہے جب چاہتے ہیں جس ملک پر جس خطے پر چاہتے ہیں چڑھائی کر کے قبضہ کر لیتے ہیں، من مرضی کرتے ہیں، تو اتنا ڈرنا جو ہے وہ درست نہیں تھا۔ تو اس حقیقت کو جو ہے مان لینا چاہیے کہ عربوں سے بھی بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، اور ہشام لائی جو ہے وہ تو بہت ہی دور نکل گئے کہ جا کر جو ہے وہ ایک یہودی کی دعوت میں جو ہے وہ شامل ہوئے۔ یہ تو بہت ہی انہوں نے تو حد ہی کر دی ہے، اس غلطی میں نہیں کرنی چاہیے تھی، اور ان کی وجہ سے جو ہے تمام اہل حدیثوں کو جو ہے یہ برا کہنا یہ بھی تھوڑی سی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ ناانصافی بھی ہے۔ سارے اہل حدیث نہیں ہے، چلو عربوں نے کیا ہے، اہل حدیث ہیں وہ، لیکن ان کی مجبوری بھی دیکھنی چاہیے کہ امریکہ جو ہے بدماشی سے جب جہاں چاہتا ہے قبضہ کر لیتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے جو ہے عربوں کے بارے میں فرمایا ہے، آپ کا فرمان ہے کہ عربوں کو برا نہ کہو کیونکہ میں بھی ان میں سے ہوں۔ اس فرمان نبوی کی وجہ سے ہمیں تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے، اور یہ حقیقت تسلیم کر لینی چاہیے کہ عرب جو ہے فلسطین کے عرب یا دوسرے عرب جو ہیں وہ یہودیوں سے مرعوب ہو گئے ہیں، ان کی توسیع پسندی جو ہے اس نے ان کو جو ہے خوف زدہ کر دیا ہے۔ اسرائیل نے کتنا بڑا علاقہ جو ہے ان سے چھین لیا ہے، اور یہی پالیسی جو ہے امریکہ کی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے۔ باقی جو ہے میں نے
یہ دوسری بات کی ہے کہ یہ سارے ملک جو ہیں ان کا یہ قصور بھی ہے، وہ اس لحاظ سے کہ عربوں نے تو صرف اڈے دیے ہیں ان کو، اور باقی مسلمان ملکوں نے جو ہے یہود و نصارہ کا جو آئین اور قانون ہے، جس کو اللہ نے سورۃ آل انفال کی آیت نمبر 39 اور سورہ بقرہ کی جو ہے آیت نمبر 193 میں کافروں کے دین کو فتنہ قرار دیا ہے، تو مسلمانوں کے تمام فرقوں نے جو ہے اپنے ملکوں میں جو ہے یہود و نصارہ کا نظام مسلط کر رکھا ہے، جبکہ تمام مسلمانوں کے سامنے جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کی مثال موجود ہے کہ انہوں نے جزیرۃ العرب سے تمام کفر و شرک جو ہے اس کو ختم کر کے وہاں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کہ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اللہ کا مکمل دین جو ہے اللہ کی مخلوق اور زمین پر جو ہے نافذ کرو، غالب کرو۔ دین غالب کیا نبی علیہ السلام نے نافذ کر کے، صرف باتوں سے غالب نہیں کیا، اس کو نافذ کیا، اس پہ عمل کیا۔ اور جزیرۃ العرب میں نبی علیہ السلام اور صحابہ کی محنت جو ہے وہ آج بھی زندہ ہے۔ عرب جو ہے نبی علیہ السلام کی نفاذ اسلام کی محنت جو ہے اس کی عرب جو ہے وہ حفاظت کر رہے ہیں، انہوں نے اس کو بدلا نہیں ہے، وہ باقاعدہ اس کو جو ہے قائم رکھے ہوئے ہیں۔ عرب جو ہے وہاں اسلام نافذ ہے اور قیامت تک نافذ رہے گا، یہ اللہ کی منشا ہے کہ ساری دنیا کے لیے ایک مثال جو ہے وہ قائم کر دی جائے کہ ساری دنیا کے لوگ جو ہے اس جزیرۃ العرب میں نفاذ اسلام کی مثال کو سامنے رکھ کر اپنے ملکوں میں بھی کوشش کریں۔ لیکن یہ مثال عظیم مثال ہوتے ہوئے بھی مسلمانوں کے ملکوں میں ایمانداری سے فیصلہ کرنا چاہیے۔ کتنے ملک ہیں جنہوں نے جو ہے کافروں کا جو ہے فتنہ ختم کر کے اللہ کے حکم پر کی تعمیل کرتے ہوئے وہاں جو ہے مکمل دین جو ہے اللہ کا نافذ کیا، کتنے لوگ ہیں؟ ایمانداری سے فیصلہ کرنے چاہیے۔ کیا سارے ملک جو ہے کلمہ پڑھنے والے اس میں شامل نہیں ہیں؟ ان کے ہاں جو ہے یہ کافروں کی شیطانی جمہوریت اور ان کے آئین جو ہے کیا مسلط نہیں ہے؟ ان کا نظام مسلط نہیں ہے؟ کہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے جزیرۃ العرب کے اندر جو ہے کافروں کا نظام مسلط کیا تھا، اسمبلیوں کے چوروں ڈاکوؤں اور جاہلوں کا نظام جو ہے مسلط کیا تھا؟ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ ہمیں کس نے جو ہے اجازت دی ہے کہ ہم جو ہے اپنے ملکوں میں جو ہے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کی طرح جو ہے آسمانی دین کو نافذ کرنے کے بجائے ہم کافروں کا فتنہ جو ہے اس کو مسلط کریں؟ کیا ہم سب اس میں شامل نہیں ہیں کہ یہود و نصارہ کی ہم غلامی کر کے جو ہے ہم ان کا جو ہے آئین جو ہے کافروں کا اس کو مسلط کر کے اس کو غالب کیے ہوئے ہیں، یہود و نصارہ کو اپنے ملکوں میں غالب کیے ہوئے ہیں؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ تو یہ صرف عربوں کا قصور، اہل حدیثوں کا قصور نہیں ہے، جس میں اہل حدیث جو عرب بھی آتے ہیں، فلسطین والے بھی آتے ہیں، ملک شام والے بھی آتے ہیں۔ یہ صرف اہل حدیثوں کا قصور نہیں ہے، ساری امت کے فرقوں کا قصور ہے۔ کوئی ایسا ملک جزیرۃ العرب کے علاوہ، افغانستان نے اسلام نافذ کیا تھا، امریکہ جو ہے اپنے 48 دوستوں ساتھیوں کے ساتھ مل کر جو ہے اس نے یلغار کر دی۔ یہ اسلام دشمنی تھی۔ قرآن کہتا ہے انہم لا یکذبونک، اے میرے حبیب یہ کافر آپ سے وہ نہیں جھٹلاتے، ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، یہ تو میری آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ بات تو اسلام کی دشمنی ہے کہ افغانیوں نے اسلام نافذ کیوں کیا، اور امریکہ جو ہے 48 ملکوں کے ساتھ جو ہے مل کر جو ہے وہاں پر جدید اسلحہ لے کر آ گیا، 20 سال تک ان پر ظلم کیا اور جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ افغانستان پر جب امریکہ جو ہے 48 ملکوں کو لے کر آیا تھا تو ان یہود و نصارہ کی جو فوج تھی ان کا ساتھ کس نے دیا تھا؟
ایمانداری سے یہ بھی فیصلہ کرنا چاہیے تھا. کیا کوئی پاکستان کے اہل حدیث تھے جنہوں نے جو ہے افغانستان میں جو ہے یہود و نصارہ کا ساتھ دیا تھا؟ اس وقت جو ہے جب انہوں نے یلغار کی ہے افغانستان پر، تو پرویز مشرف جو ہے اس نے، جو سید بھی تھا اور شیعہ بھی تھا، اس نے جو ہے یہود و نصارہ کو جو ہے اپنے ہوائی اڈے دے دیے ان کی مدد کے لیے. اور اس وقت کے وزیر اعظم جو تھے ملتان کے گیلانی صاحب، وہ جو ہے انہوں نے ان کی مدد کی کہ کراچی کی ایئرپورٹ جو ہے بندرگاہ پر جو ہے جو بھی اسلحہ آتا تھا سمندر کے ذریعے، وہ ٹرکوں کے ذریعے جو ہے گیلانی صاحب جو ہے افغانستان بھیجتے رہے ہیں افغانیوں کی تباہی کے لیے. تو یہ دونوں شخص جو تھے، مشرف جو ہے پرویز مشرف اور گیلانی صاحب، یہ دونوں سید بھی تھے اور یہ دونوں جو ہے شیعہ بھی تھے. یہ اہل حدیث نہیں تھے جنہوں نے یہود و نصارہ کی مدد کی تھی. کیا یہ حق نہیں ہے؟ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ یہ دونوں اہل حدیث تھے؟ یہ دونوں تو سید بھی تھے اور شیعہ بھی تھے، اور کسی شیعہ عالم نے جو ہے ان کو نہیں روکا کہ تم یہود و نصارہ کی مدد کیوں کر رہے ہو. ایمانداری سے فیصلہ کرنا چاہیے. قرآن کہتا ہے اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی عدل کرو، انصاف کرو. ہمیں ایمانداری سے فیصلہ کرنا چاہیے کہ افغانستان پر جو ہے 20 سال تک جو ہے یہود و نصارہ کی بدماشی میں جو ہے ان کا ساتھ دیا کس نے تھا؟ کیا اہل حدیثوں نے دیا تھا ساتھ؟ یا دونوں جو ہے وہ ساتھ دینے والے مشرف اور گیلانی جو ہے وہ سید بھی تھے اور شیعہ بھی تھے، اور کسی شیعہ عالم جو ہے اس نے ان کو نہیں روکا کہ تم یہود و نصارہ کی مدد کیوں کر رہے ہو. اس کے بعد آ جائیں موجودہ حکمران جو ہے جنہوں نے ٹرمپ کو جو ہے ہر قسم کے جو ہے ان کو تعاون کا یقین دلایا ہے اور اس کو عالمی جو ہے امن کا، پیس کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں دینے کا پرائز جو ہے، نوبل پرائز جو ہے اس کی انہوں نے سفارش کی ہے ہمارے حکمرانوں نے. تو کیا یہ ہمارے حکمران جنہوں نے ٹرمپ کو جو یہودیوں کا سردار ہے اس کی جو ہے اس کو جو ہے اس کے لیے سفارش جو ہے نوبل پرائز کی، کیا یہ جو ہے اس کی حمایت کرنے والے اور نوبل پرائز کی سفارش کرنے والے ہمارے حکمران جو ہے کیا یہ اہل حدیث ہیں؟ یہ تو اہل حدیث نہیں ہے. ان کے بارے میں پھر کیا کہیں گے؟ ان کے بارے میں کچھ نہیں کہنا. تو یہ جو ہے ہم جو ہے کہیں کچھ حق کہتے ہیں کہیں خاموش رہتے ہیں، یہ تو نہیں ہونا چاہیے. ہر جگہ جو ہے حق جو ہے ایک جیسا جو ہے کہنا چاہیے. یہ نہیں کہ اپنے کی بات آج قرآن کہتا ہے کہ اگر تمہیں اپنے خلاف بھی بات کرنی چاہیے، حق سچی بات کرنی پڑے تو ضرور کر دو، اپنے خلاف بھی کر دو بات. لیکن ہم یہاں خاموش ہیں. اس کے بعد علامہ صاحب نے جو ہے وہ شام کے مسلمانوں کی جو ہے جن کو جو ہے شیعہ حکمران جو ہے بشار الاسد اور اس کا باپ جو ہے اذیتیں دے کر جو ہے سزائیں دیتے تھے، ان کی بات علامہ صاحب نے کی ہے کہ وہ بھی اہل حدیث تھے، وہ بھی یہودیوں کے جو ہے ایجنٹ تھے، ان کے مددگار تھے. تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس طرح جو ہے یہودیوں کے ایجنٹ ہو گئے. ان کا تو مسئلہ یہ تھا کہ وہاں پر عربوں کی جو اہل حدیث ہیں، عرب ان کی تعداد ملک شام میں زیادہ ہے، اور شیعہ حکمران جو تھے وہ مسلط کیے گئے تھے، اور شیعہ حکمرانوں نے جو ہے مسلمانوں کی جو اکثریت ہے اس کو دبانے کے لیے جو ہے انہوں نے یہ ٹارچر سیل بنائے تھے
کہ ان کو ڈرا دھمکا کر خاموش رکھا جائے اور حکومت کی جائے۔ حقیقت تو یہ ہے۔ اور جہاں تک جو ہے موجودہ شام کا جو حکمران ہے وہ اہل حدیث ہے، شاید اہل حدیث ہو یا کوئی، اس کے ساتھ جو ٹرمپ کو جو ہے دکھایا گیا ہے، تو یہ وہی چیز ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ جب جو ہے بشار الاسد جو ہے حکومت چھوڑ کر روس چلا گیا اور سنیوں کی حکومت آئی، تو ٹرمپ جو ہے وہ بھاگا کہ میں سنیوں کو جو ہے اپنے جال میں پھنساؤں۔ ٹرمپ کی تو کوئی ایک ہی پالیسی ہے کہ جہاں چاہتا ہے وہ یلغار کر دیتا ہے اور وہاں پر جو ہے اپنی مرضی کا جو ہے مسلط کرتا ہے۔ تو وہ تو جو ہے زبردستی گھسا شام کے اندر، جیسا عربوں کے اندر اس نے زبردستی جو ہے اڈے بنائے ہیں ان کو مرعوب کر کے، جس طرح یہ ہے یہودی نے جو ہے فلسطینیوں کا وسیع علاقہ جو ہے بدماشی سے اس کو قبضے میں لیا ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے۔ تو شام کے ملک مسلمانوں کے ساتھ، اہل حدیثوں کے ساتھ جو ہوا ہے وہ شیعہ حکمرانوں نے کیا ہے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ہم اقلیت میں ہیں حکمران اور ان کی اکثریت زیادہ ہے اہل حدیثوں کی جو ہے عربوں کی، تو ان کو قابو رکھنے کے لیے جو ہے یہی طریقہ ہے کہ ان کو جو ہے ٹارچر جو بنا کر جو ہے ان کو ڈرایا دھمکایا جائے اور جو کوئی خسر پھسر کرنے والے ہیں ان کو اذیتیں دے کر جو ہے ختم کر دیا جائے۔ یہ حقیقت ہے۔ اب اس کے علاوہ دیکھیں کہ غزہ کی تباہی کے دوران جو ہے میڈیا پر جو ہے ملک شام کے شہر سویدہ جو ہے اس کے شیعہ جو اکابرین ہیں اس شہر کے، ان کو جو ہے میڈیا نے وہ یہودی جو تھا وزیر اعظم نیتن یاہو جو ہے اس کے ساتھ بغل گیر جو ہے ہوتے ہوئے دکھایا میڈیا نے۔ یہ نیتن یاہو کے ساتھ شیعہ جو ہے اکابرین کا شہر سویدہ میں جو ہے ان کا جو ہے بغل گیر ہونا جو ہے یہ کس کھاتے میں جائے گا؟ یہ کون سی محبت اور دوستی ہے؟ اس کو بھی سامنے رکھنا چاہیے، کچھ کہنے سے پہلے کچھ اس کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ تو یہ جو حقائق ہیں ان کو جو ہے ضرور جو ہے دیکھنا چاہیے۔ اگر اہل حدیث عربوں نے جو ہے مرعوب ہو کر جو ان کو اڈے دے دیے ہیں، جبکہ جو ہے عبداللہ نے تو صاف کہہ دیا کہ ہمیں ایران سے کوئی خطرہ نہیں ہے، ہمیں آپ کی فوجوں کی ضرورت نہیں ہے، ایران ہمارا مسلمان بھائی ہے، تو یہ ڈر گئے اس سے۔ اس طرح جو ہے شام میں جو ہے موجودہ حکمران جو ہیں وہ بھی ڈرتے ہوئے جو ہے اس کے ساتھ مل رہے ہیں۔ دل سے تو یہودیوں کو نہیں چاہتے وہ، کیونکہ یہودی جو ہے وہ تو عربوں کا دشمن ہے۔ غزہ میں اس نے جو ہے عربوں کو کس طرح تباہ و برباد کیا ہے، ان کے علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے، اور ابھی جو ہے وہ فلسطین سے آگے گزر کر جو ہے مدینہ تک آنے کا جو ہے پروگرام لیے ہوئے ہیں۔ کیا یہ شرافت کا طریقہ ہے یا بدماشی کا طریقہ ہے؟ اور میں نے مثال دیا کہ بدماش آدمی، چور ڈاکو جو ہے مسلح جو ہے، اگر کسی گھر میں آ جائیں تو گھر والوں کے بیچاروں کے سانس خشک ہو جاتے ہیں، ان کو جو ہے اتنی پریشانی ہوتی ہے کہ کئی لوگ جو ہے وہ ہارٹ اٹیک میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم ان سے کیسے جان چھڑائیں۔ تو یہ جو ہے اہل حدیثوں نے ٹھیک ہے غلطی کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ایران نے جو ہے ان پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ چند دنوں میں جو ہے یہودیوں کو جو ہے ان کے اڈوں سے بھگا دیا اس نے، یہ اس کا احسان ہے مسلمانوں پر۔ اور یہ ایران کا جو ہے کامیاب ہونا روس اور چین کی مدد سے، یہ باقی مسلمان ملکوں کے لیے بھی اچھی بات ہے
اگر ایران جو ہے ان بدماشوں کو نہ روکتا تو پاکستان بھی محفوظ نہیں تھا، افغانستان بھی محفوظ نہیں تھا، اور دیگر مسلمان ملک ہیں وہ بھی محفوظ نہیں تھے۔ یہ تو ایران نے جو ہے ان کے دانت کھٹے کر دیے ہیں، ان کو بھگا دیا ہے، ان کی یہ حالت بہت بری کی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایران کا بہت بڑا کارنامہ ہے مسلمانوں کے لیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی مدد کرنی چاہیے۔ نظریاتی اختلاف اپنی جگہ، لیکن جو ہے یہ سارے مسلمان ملک جو ہے ان کے اندر ایران بھی ہے مسلمان بھائی ہمارا، تو یہ ایران سارے مسلمانوں کے ملکوں کا جو ہے وہ ہمسایہ ہے، اور سارے مسلمان جو ہے ایران کے ہمسائے ہیں۔ تو اسلام تو کہتا ہے کہ اپنے ہمسائے جو ہے ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، تو ہمیں تو کرنا چاہیے نا۔ اگر یہ غلطی ہوئی ہے تو یہ یقیناً غلطی ہے۔ باقی جو ہے جو ہم اپنے ملکوں میں کر رہے ہیں، یہود و نصارہ کا جو ہے فتنہ مسلط کر کے اللہ کی زمین اور مخلوق پر، اللہ کا حق ہے کہ اس کا آسمانی دین نافذ کیا جائے، یہ ہماری بھی غلطی ہے، اور ہماری یہ غلطی جو ہے یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ یہ اڈے دینے والوں کو کے مقابلے میں ہماری غلطی جو ہے یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ ہم نے ان کا جو ہے فتنہ مسلط کر کے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فتنہ قرار دیا ہے یہود و نصارہ کے نظام کو، ان کے دین کو، ہم نے وہ فتنہ مسلط کر کے جو ہے مسلمانوں کو جو ہے یہود و نصارہ کے غلام بنا دیا۔ ہمیں اپنے بارے میں بھی سیکھنا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ ہم نے کوئی چھوٹا سا ظلم نہیں کیا اس امت کے ساتھ، ان کے فتنے کو مسلط کر کے مسلمانوں کے ملکوں میں مسلمانوں کے اوپر مسلط کر کے ہم نے کوئی چھوٹا سا جرم نہیں کیا ہے، اس کو بھی تسلیم کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایران کے خلاف اڈے دینے والوں کے قصور بار ہیں، لیکن کیا ہمارا قصور نہیں ہے کہ ہم نے ان کو جو ہے اڈوں کی بجائے پورے ملک ہی دے دیے ہیں؟ ان کا فتنہ مسلط کر کے جو ہے مکمل غلامی جو ہے ہم نے مسلط کر دی ہے اللہ کی مخلوق پر۔ کیا ہمارا جو ہے یہ کوئی چھوٹا سا جو ہے گناہ ہے؟ ہمارا تو ان اڈے دینے والوں سے بہت زیادہ بڑا جو ہے ہمارا جرم ہے جو ہم نے کیا ہے۔ اس لیے جو ہے عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے، قرآن کہتا ہے کہ اگر تمہیں اپنے خلاف بھی حق کہنا چاہے تو ضرور کہنے کا موقع ہو تو ضرور کہو کہ ہمارا بھی قصور ہے، صرف عربوں کا قصور نہیں ہے۔ اور پھر دیکھنے عربوں نے جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نفاذ دین کی محنت کو آج بھی زندہ رکھے ہوئے ہیں، وہ انہوں نے اس کو ختم نہیں کیا۔ اللہ ان سے کام لے رہا ہے اور قیامت تک ان سے کام لے گا۔ عربوں کی یہ خوش نصیبی جو ہے اس کو بیان کرنا چاہیے، اس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اور نبی علیہ السلام کا فرمان بھی کہ عربوں کو برا نہ کہو کہ میں بھی ان میں سے ہوں، یہ اس کی بنیاد یہ ہے کہ عربوں سے اللہ تعالیٰ نے کام لیا ہے اپنے دین کا، اپنے نبی کی محنت کو زندہ رکھنے کا کام جو ہے اللہ تعالیٰ نے عربوں سے لیا ہے۔ جزیرۃ العرب کے اندر آج بھی سب ریاستوں کے اندر اسلام نافذ ہے، لیکن ہم نے جو ہے باقی دنیا کے مسلمان ملکوں میں کیا ہے؟ کیا انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو زندہ کیا؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پر انہوں نے عمل کیا کہ انہوں نے سورہ کافرون کے مطابق جو ہے کافروں کو بائیکاٹ کیا ہو کہ لکم دینکم ولی دین، کافروں تمہارا دین تمہارے لیے، میرا میرے لیے؟ کس ملک کے علماء نے جو ہے یا سیاستدانوں نے جو ہے یہ کافروں کے سامنے جو ہے یہ بیان کیا سورۃ کافرون کی آیت کو کہ تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا ہمارے لیے، ہم نہیں مانتے تمہارے دین کو؟ تو نبی علیہ السلام نے تو اللہ کے حکم سے مکمل جو ہے اللہ کا مکمل دین نافذ کیا،
اور ہم ان کے مقابلے میں جو ہے کافروں کا مکمل فتنہ جو ہے مسلط کر کے بیٹھے ہیں۔ حق بات جو ہے دونوں طرف ہونی، ہر شخص کے بارے میں ہونی چاہیے، اپنے بارے میں بھی حق بات کہنی چاہیے کہ ہم نے بھی یہود و نصارہ کو جو مسلط کر رکھا اپنے ملکوں کو، ان کے آئین کے ذریعے، ان کی حکمرانی اور من مرضیاں، ان کی خواہشات جو مسلط کی ہیں، یہ جو ہے بہت بڑا جرم ہے۔ یہ عربوں سے جو ہے کہیں بڑھ کر یہ جرم ہے، اس کا بھی اعتراف جو ہے کرنا چاہیے۔ اور جو ہے یہ جو ہے دوسروں کے بزرگوں پر جو ہے یہ فتوے لگانا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہر شخص کے دل کو اللہ جانتا ہے، کسی کو جو ہے کسی کے دل آزاری نہیں کرنی چاہیے۔ جس طرح کہ ایران کے شہیدوں کے بارے میں جو ہے کئی لوگ جو ہے فتوے لگاتے ہیں، نہیں لگانے چاہیے۔ جو اللہ کے پاس پہنچ گیا اس کو وہ اللہ جانے اور وہ جانے۔ اس کی اچھائیاں جو ہے بیان کرنی چاہیے، برائیاں جو ہے ان پہ پردہ ڈالنا چاہیے۔ اگر کوئی ہے تو اس پر پردہ ڈالنا چاہیے۔ تو یہ مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا ہے کہ کسی کے دوسرے فرقے کے جو ہے بزرگوں کو جو ہے وہ ایسے الزام لگائیں جو نہیں لگانے چاہیے، بالکل نہیں، اسلام اجازت نہیں دیتا ہے، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ہر بندہ جو ہے وہ مفتی بنا ہوا ہے، جبکہ مفتی تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ سورہ نساء کے مطابق قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ النِّسَاءِ، اے نبی آپ سے عورتوں کے بارے، عن الیتامیٰ، یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ، کہہ دیجیے اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو لقب دیتے ہیں مفتی کا، آپ جو ہے فتوے جاری کریں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ تو یہ اسلام جب فرقوں میں تقسیم ہو گیا اور فرقوں کے اندر بے شمار مفتی پیدا ہو گئے، تو پھر امت جو ہے اس کے اندر جو ہے یہ لڑائی جھگڑے ہی پیدا ہوئے ہیں، امن سلامتی نہیں رہنے دی انہوں نے، مفتیوں نے ایک دوسرے پر جو ہے بلا دلیل جو ہے فتوے لگا کر جو ہے انہوں نے لڑایا ہے اس امت کو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کہی ہے قرآن میں، حدیث میں، وہ دلیل کے ساتھ کی ہے، اور یہ مفتی جو ہے بلا دلیل ہی جو ہے وہ فتوے لگائے جاتے ہیں۔ اللہ نے فتوے کا جو ہے اپنے پاس اختیار کیوں رکھا ہے کہ اللہ دلوں کو جانتا ہے، اور لوگ جو ہے دوسرے کے دلوں کو نہیں جانتے۔ ہو سکتا ہے اندر سے بندہ جو ہے وہ اللہ کو بہت محبوب ہو، جس کو ہم باہر سے برا کہتے ہیں، اور خاص طور پر جب بندہ جو ہے اس دنیا سے چلا جاتا ہے، پھر ہمیں جو ہے اس کی جو ہے کوئی برائی نہیں بیان کرنی چاہیے، اس کی جو ہے اچھائیاں بیان کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل حقاً، وہ لفظ ہے فلیقل او لیصمت، کہ جو شخص بھی جو ہے اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے سچی بات کہے۔ فلیقل خیرن ہے، غالباً خیرن، اچھی بات کہے، اگر اچھی نہیں کہہ سکتا تو بری بھی نہ کرے، خاموش رہے، اگر اچھی نہیں کہہ سکتا تو خاموش رہے۔ یہ دوسروں کے پیشواؤں پر جو ہے بلا دلیل جو ہے فتوے لگانا، جو ہے دوسروں کی دل آزاری کرنا، اس سے معاشرے کے اندر جو ہے یہ دنگا فساد جو ہے پیدا ہوتا ہے۔ یہ اس سے اجتناب کرنا چاہیے مسلمانوں کو۔ اور اس وقت جو ہے سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے فرقے کو دیکھیں کہ میرا فرقہ جو ہے وہ کیا اسلام کی کتنی خدمت کر رہا ہے، میں اسلام کی کتنی خدمت کر رہا ہوں۔
دوسروں پر الزام دینے کی بجائے بہتر ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے فرقے کو دیکھیں. جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ افغانستان میں پاکستان کے 2 سید اور 2 شیعہ حضرات نے جو ہے یہود و نصارہ کی جو ہے افغانیوں کے خلاف مدد کی. وہ اہل حدیث نہیں تھے، اور کسی بھی شیعہ عالم نے جو ہے ان کو نہیں کہا کہ تم جو ہے یہود و نصارہ کی مدد کر رہے ہو، کیوں کرتے ہو تم. تو ضرورت اس بات کی ہے جو قرآن کہتا ہے کہ اپنی بات کرو. تم نے کیا کیا؟ تم نے اسلام کی مخالفت یا مدد کیا کی ہے؟ اپنے آپ کو دیکھو، اپنے فرقے کو دیکھو کہ میرے فرقے نے جو ہے اسلام کی کتنی خدمت کی ہے. جب تک یہ ہم جو ہے خود احتسابی جو ہے اس کو نہیں اپنائیں گے، ہماری جو ہے اصلاح ناممکن ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق جو صحیح طریقہ ہے اصلاح کا، اس امت کی اصلاح کا، وہ طریقہ ہمیں اپنانا چاہیے، اور دوسروں پر بغیر دلیل کے اندھا دھند جو ہے الزام نہیں دینے چاہیے. حقیقت کو اچھی طرح سمجھ کر جو ہے پھر ہمیں جو ہے بولنا چاہیے، کچھ کہنا چاہیے. اس میں خیر ہے، بھلائی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی تم میں سے اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے، اولا یسمت، یا پھر اس کو خاموش رہنا چاہیے. اچھی بات نہیں کہتا تو بری بات بھی نہیں کہنی چاہیے. تمام کلمہ پڑھنے والے ہیں، سب سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، کوئی فرشتے نہیں ہیں، غلطیاں ہو سکتی ہیں. اس لیے نظر انداز کرنا چاہیے. مسلمان، اور خاص اس دور میں جب یہودی جو ہے امریکہ اور فلسطین، جب اپنے اسرائیل جو ہے وہ مسلمانوں کے ملکوں پر قبضے کرنا چاہتا ہے، تو اس دور میں تو ہمیں خاص طور پر مسلمانوں کو جو ہے اکٹھے ہونا چاہیے. اور قرآن کہتا ہے کہ قاتل المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافہ. دنیا کے مشرکوں سے سب کلمہ پڑھنے والے مسلمان جو ہے اکٹھے ہو کر جو ہے لڑائی کریں. جس طرح سارے کفر جو ہے وہ اکٹھے ہو کر مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہیں، اس طرح مسلمانوں کو بھی اکٹھے ہو کر جو ہے کافروں کے ساتھ لڑنا چاہیے. تو یہ میری مختصر سی گزارشات تھیں، کتاب و سنت کے حوالے سے، تاریخ کے حوالے سے یہ حقائق میں نے رکھ دیے ہیں. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو ہے قرآن و سنت کے اصولوں کو اپنائیں، اور اندھا دھند جو ہے دوسروں پر فتوے نہ لگائیں، دوسروں کی دل آزاری نہ کریں. یہ بہت بڑی زیادتی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے. اور عربوں کے بارے میں جو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اس کو بھی سامنے رکھنا چاہیے. یقیناً ان سے غلطی ہوئی ہے، لیکن امریکہ اور یہودی جو ہے عربوں پر جو ہے یہ بھی دیکھنا چاہیے کتنے سالوں سے جب زیادتی کر رہے ہیں. یہودی نے کس طرح جو ہے فلسطینیوں کی زمینیں ان کے علاقوں پر قبضہ کیا. اس حقیقت کو بھی سامنے رکھنا چاہیے نا، کہ انہوں نے خوشی سے تو نہیں دیے ان کو اڈے، یا ان کو زمینیں تو نہیں دے دی یہودیوں کو، انہوں نے زبردستی جو ہے کی ہے نا. امریکہ میں مثالیں ہمارے سامنے ہیں، کتنے ملکوں پر اس نے جو ہے اپنی مرضی چلائی ہے. یہ بات بھی سامنے رکھنی چاہیے کہ مسلمانوں کی مجبوریاں بھی ہیں. تو بہرحال یہ عربوں کی وجہ سے صرف اہل حدیثوں کو جو ہے یہودیوں کے مددگار بنانا جو ہے، اس میں تھوڑا سا جو ہے اپنے آپ کو شامل کر لینا چاہیے کہ ہم نے بھی اپنے ملکوں میں جو ہے یہود و نصارہ کے جو ہے فتنے مسلط کیے، جن کو اللہ نے فتنہ کہا وہ مسلط کیے. ہمارا بھی کوئی قصور ہے. تو جب ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے تو پھر ہم اصلاح کر سکیں گے اپنی. صدق اللہ العظیم. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی محمد و آلہ و صحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.